अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम थिंक टैंक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सहाफ़त के बड़े नाम अयाज अमीर साहब, हारून रशीद साहब, सलमान गनी साहब और खावर घुमन। नाज़रीन, दुनिया जानती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिर्फ और सिर्फ अमन की बात की, जबकि मोदी सरकार ने जंगी जुनून को हवा दी। फिर पायलट की रिहाई के इक़दाम को दुनिया ने सराहा, लेकिन भारत ने इंसानियत का जवाब हैवानियत से दिया। LOC पर कशीदगी आज भी बरकरार है। पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है, लेकिन भारत अमन को मौका देने के बजाय जाहरियत से बाज नहीं आ रहा। एक जानिब अगर देखा जाए तो इंतहा पसंद क़यादत है और दूसरी जानिब है अमन पसंद सोच। सवाल यहाँ पर यह है कि दुनिया आखिर इसको किस तनाजुर में देख रही है? मोदी और इमरान खान किसका पलड़ा भारी है? अयाज अमीर साहब। देखिए, हमारा क्या कहना, हमारी बात में तो शायद इतना वज़न ना हो, लेकिन अब तो बाहर के जो बैरूनी ज़राए हैं वो भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर जो उनके हैं उन्होंने तो अपना ये तमाशा बनाया है और अपनी तज़हीक कराई है। और आज दो बड़े अच्छे हमारे अखबारों में मज़ामीन छपे। एक अरुंधति रॉय का आर्टिकल जो उन्होंने हफिंगटन पोस्ट में लिखा, वो मेरे ख्याल हर पाकिस्तानी को पढ़ना चाहिए। और दूसरा एक BBC का एक तज्ज़ियाकार है जो हिंदुस्तानी है, उसने वो किया है। और ये जो बातें उन्होंने वाज़े की कि हिंदुस्तान ने हमला किया रात की तारीकी में, रात 3 बजे आधी रात में किया, वो करके वो चले गए और 24 घंटे से कम अरसे में पाकिस्तानी जो है जवाब आया और दिन दहाड़े। और वो एक आध वो जो तबसरा था उसमें जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि पाकिस्तानी रिस्पॉन्स स्विफ्ट था, यानी तेज़, और ऑडेशियस होता है कि वो मतलब थोड़ा आप दलेरी दिखा के आप करें। ऊपर वो पायलट जो है वो डॉग फाइट में जो उनका MiG-21 है वो गिर गया, पायलट हमारे हाथ आ गया। पाकिस्तानी क़यादत ने, वज़ीर आज़म ने वहाँ उनको वापस कर दिया। तो सब चीज़ें, जिस होटल में मेरा यहाँ क़याम होता, यहाँ पे फॉरेनर्स हैं, वो भी ऐसी बातें कर रहे थे कि हिंदुस्तानियों ने तो अपना वो मजाक ही बनाया है और पाकिस्तान जो है बड़ा। और अरुंधति रॉय ने जो इमरान खान के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि इस पूरे बहरान क्राइसिस में इमरान खान का रवैया बड़ा डिग्निफाइड और फुल ऑफ रेक्टिट्यूड का मतलब प्रोपराइटी, प्रॉपर रहा है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। सिर्फ ये बात है कि ये हमारे लिए इम्तिहान था, छोटा इम्तिहान था, बहुत बड़ा नहीं था। इससे हम ठीक निकले हैं। अब इसे बुनियाद बना के आगे की तरफ हम सोचें और अपने मसाइल की तरफ करें, कोई थोड़ी मजमूई हालत हम बेहतर करें। अब तो हमारे जो फ़ख्र से जो हैं सारे दिल जो हैं वो भरे हुए हैं, लेकिन इसको देर पा ये चीज़ होनी चाहिए, वक्ती चीज़ नहीं होनी, इसको वक्ती तौर पर नहीं लेना चाहिए। इमरान खान के किरदार को सराहा जा रहा है हारून साहब, हमारी सिविल हुकूमत के किरदार को सराहा जा रहा है, लेकिन वहीं पर फ़ौज की क़यादत को भी बहुत सराहा गया, बहुत तारीफ़ की गई। कोई बड़ी बड़ी बड़कें नहीं मारी गई उनकी जानिब से, तदबीर तो की लेकिन तदब्बुर को भी हथियार बनाया गया। ठीक है, वो तो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक ही पेज पे है और बुनियादी काम तो इस सिलसिले में ज़ाहिर फ़ौज को ही करना है। अगर फ़ौज में हिम्मत ना हो या तवाज़ुन ना हो अंदाज़ फ़िक्र में, तो बड़ी ख़राबी पैदा हो जाए। ये जो यानी ठीक बहुत सी चीज़ें हैं जो अखबारात में नहीं आती हैं, आ भी नहीं सकती। मसलन लाहौर में और सियालकोट सेक्टर पे भी और आज़ाद कश्मीर में बहुत अच्छे जनरल्स प्लेस किए गए हैं, राजस्थान में भी और ऐसे लोग हैं। फिर वार हार्डन तो है ही, उसको बार बार दोहराने की क्या बात है। तो इससे क्या सबक मिला? हर चीज़ में एक सबक होता है कि अगर आप तवाज़ुन और एहतियात और तदब्बर के साथ चलें, हिजान का शिकार भी ना हो और डिप्रेशन का, मायूसी का शिकार भी ना हो। इमोशनल बैलेंस बहुत अहम है। कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी में जो खीरकुन कामयाबियाँ हैं, जिसकी तारीख़ में बहुत कम मिसालें मिलती हैं, उसकी वजह एक इमोशनल बैलेंस भी है। इमोशनल बैलेंस आपको तदब्बर की बुनियाद फराहम करता है। मेरा ये ख्याल है कि हमें एक जो तारीख़ी मौका मिला, उम्मीद बड़ी अहम चीज़ होती है। उम्मीद पैदा हो जाती है तो सोचने समझने की सलाहियत बढ़ जाती है, उस पर सोचना चाहिए। ये जो हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा हुआ, इसमें दो काम तो हमें लाजमी करने चाहिए। एक ये कि बाहमी कशीदगी कम करनी चाहिए, अंदर जो दाखिली जंगें हैं उनको महदूद कर देना चाहिए। वो तो इख्तलाफ तो इंसानों में हमेशा रहेगा ही, लेकिन ये वो इतना नहीं होनी चाहिए। खुदा का शुक्र है कि दोनों ने अपने
جو میڈیا سیل ہے نون لیگ نے اور وہ بند کر دیے ہیں، کم از کم وہ لوگ چھٹی پہ چلے گئے ہیں، انہیں بھی گالیاں دینے سے فرصت ملی، یہ اچھی بات ہے۔ اور اس کا رخ حب الوطنی کی طرف موڑ دینا چاہیے، اس جذبے کی شدت کا، کیونکہ ہر جذبے کو کوئی راستہ چاہیے ہوتا ہے، اور اس حب الوطنی کا مطلب ریٹارک نہیں ہے۔ حب الوطنی کا مطلب ہے لوگوں کے اندر قوم پرستی کا جذبہ پیدا کیا جائے، جو نہیں ہے۔ 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، ایک طرف مذہبی انتہا پسند ہے، ایک طرف وہ عجیب و غریب مخلوق ہے جو کبھی کمیونسٹ ہو جاتی ہے، کبھی سیکولر ہو جاتی ہے، کبھی لبرل ہو جاتی ہے، مگر یہ کوئی ہر جس میں نہیں ہے، ہم یعنی اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ روشن خیالی ایک اچھی چیز ہے، تاریخ خیالی تو اچھی چیز نہیں ہے، ماضی میں زندہ رہنا تو اچھا نہیں، لیکن اپنے ملک کے معاملے میں غیر متعلق ہو جانا، ایک تماشائیوں لکرز کی طرح، تماشائیوں کی طرح بات کرنا، جیسے وہ جنرل صاحب تھے ہمارے جن پہ پابندی لگ گئی ہے، وہ اس طرح جب بھی بات کرتے تھے تو حیرت ہوتی تھی۔ کبھی کبھی شیخ رشید بھی اس طرح بات کرتا ہے، جیسے ٹانگانیکا کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کا گھر ہے، آپ کو اس کی اتنی فکر ہونی چاہیے جتنے اپنے گھر کی۔ یہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تنگ نظر ہو جائیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن جس میں حب الوطنی نہیں وہ کیا ہے؟ بالکل۔ اور یہ فیشن ہے پاکستان میں 70 برس سے، مولویوں میں بھی، اور یہ سو کال جو لیفٹ کے لوگ تھے، بہت سے لوگ، سب میں نہیں، احمد ندیم قاسمی جیسے بھی لوگ تھے جو بڑے روشن خیال تھے، مگر یہ ہے کہ اتنا ہی محب وطن بھی تھے، کسی سے کم نہیں تھے۔ یہ ایک فیشن ہے، گاندھی بڑا لیڈر ہے، نہرو بڑا لیڈر ہے، وہ قائد اعظم بھی تو بڑا لیڈر ہے، اس لیے کہ ہمارا آدمی ہے، اس لیے اس کو کمتر بنا کے پیش کیا جائے۔ اور ضرور آپ انڈیا کے معاملے میں اچھے جذبات رکھیں۔ وہ فیض صاحب کہتے تھے، مجھے بڑا صدمہ ہوتا تھا جب مجھے فکرہ کہتے تھے کہ انڈیا ہماری محبوبہ ہے اور پاکستان میری بیوی ہے۔ وہ خدا کے بندو، اپنا وطن بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ یہ جو فیشن ہے اس کو ترک کرنا چاہیے، مگر سلیقے کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ انتہا پسندی کی طرف چلے جائے۔ لیکن اس معاملے میں حب الوطنی کا جو عنصر ہے ابھر کر سامنے آیا ہے اور ایک پیج پر دکھائی دی ہے تمام سیاستدان۔ دوسری جانب سلمان غنی صاحب، بڑا اچھا ایک گڈ ول جیسچر سامنے آیا پائلٹ کو رہا کرنے کے بعد، لیکن بھارت نے کیا کیا؟ یہاں سے پائلٹ جا رہا ہے رہائی کے بعد، وہاں سے شاکر اللہ کی میت آ رہی ہے، آج LOC کی صورتحال بھی آپ نے دیکھی، بھارت آخر چاہ کیا رہا ہے؟ دیکھیں، وہ بچپن میں ہم ایک کہانی پڑھا کرتے تھے کچھوے اور بچھو کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کے مائنڈ سیٹ سامنے آ گئے ہیں کہ پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کا مظاہرہ کیا اور ان کا پائلٹ ان کے تحویل میں دے دیا، اور اس اپنے پائلٹ کے ساتھ ان کا سلوک کیا ہے وہ بھی ابھی دنیا کے سامنے آ جائے گا۔ اور ہمیں جواباً شاکر اللہ کی لاش دی گئی ہے، اور شاکر اللہ عمر قید گزار رہا تھا، انہیں سنگ باری کر کے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کچھ اقدام تھا جو کیا گیا ہے۔ اور بھی قیدی موجود ہیں پاکستان میں، بھی انڈین قیدی ہوں گے، کبھی قیدیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں۔ اب جس میں مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں، دیکھیں کہ آج اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بھارت ایک بڑا ملک ہے، اور جو بڑا ملک ہوتا ہے اس کا ایک بھرم ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی صاحب نے نہ صرف یہ کہ جنگی جنونیت طاری کر کے خود جو بھارت کو ایکسپوز کیا ہے، وہ بھرم بھی ٹوٹ گیا ہے، اور وہ بھرم توڑنے میں پاکستان کا اہم رول ہے۔ دیکھیں، اس نے پاکستان پہ جارحیت مسلط کرنے کی کوشش کی، جواباً پاکستان نے سرپرائز دیا ہے، وہ 2 طیارے ہی نہیں گرے، 6 ڈپو بھی تباہ ہوئے ہیں، میسج بڑا کلیئر کٹ چلا گیا، لیکن پھر بھی دیکھیں پاکستان کے چیف ایگزیکٹو نے اس اقدام کے بعد، چونکہ جارحیت انہوں نے مسلط کی تھی، ہم نے تو ابھی ایک ٹریلر چلا کے انہیں دکھایا، پھر بھی یہی کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم ڈائیلاگ چاہتے ہیں، دنیا سے کہا کہ آپ اس میں رول ادا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب نے یہ ساری بساط جو اپنی انتخابی جیت کے لیے بچھائی تھی، مجھے تو یہ لٹتی نظر آ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر اب آپ انڈین میڈیا دیکھیں، آج سے 4 روز پہلے اور کیفیت تھی، وہ دھاڑتے نظر آ رہے تھے، چیخو پکار کرتے نظر آ رہے تھے، اب وہ آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی کہ جناب آپ نہ صرف خود کو مروا رہے ہیں، اپنی سیاست کو ڈبو رہے ہیں، خود ہندوستان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے ساری صورتحال میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آوازیں جو ہیں آنے والے وقت کے اندر اور توانا ہوں گی، اور مودی صاحب ہندوستان کے گورباچوف ثابت ہوں گے۔ بالکل، مودی کے کردار پر باتیں ہو رہی ہیں۔ مودی اور عمران خان کا کمپیریزن کیا جائے تو نہ صرف جنگی محاذ پر اخلاقی برتری حاصل کی گئی، بلکہ اعصابی جنگ میں بھی عمران مودی پر حاوی نظر آئے ہیں۔ خبر آپ کی جانب آؤں گی، عالمی برادری میں بھی پاکستان سے متعلق تاثر بہت اچھا ہوا ہے، بہتر ہوا ہے، اس تاثر کو قائم رکھنے کے لیے مزید کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ مریم بہت شکریہ، اور میرے خیال میں آپ نے بہت اچھا اور ایک ریلیونٹ سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں،
پلوامہ کا جب واقعہ ہوا اس کے بعد سے ہمارے لیے ہر سطح کے اوپر اطمینان بخش چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ پلوامہ کے واقعے میں ہم بالکل کسی بھی طرح سے انوالو نہیں ہیں اور بھارت کسی بھی جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ ریجنل لیول پہ ڈفرینٹ فورم سے وہ ثابت نہیں کر سکا جس کا ہمارے اوپر الزام لگایا گیا. پھر بالا کوٹ کا واقعہ ہم نے ریٹیلیٹ کیا, کامیابی سے کیا, پھر پائلٹ ہم نے پکڑا, واپس کر دیا, اور اخلاقی سطح کے اوپر انٹرنیشنلی ڈپلومیٹیکلی تمام جہتوں کے اوپر ہم نے ابھی تک فتح ہی سمیٹی ہیں. اب پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کرائسس کو ہم نے اپرچونٹی میں کنورٹ کرنا ہے اپنے جو داخلی ہمارے مسائل ہیں ان کے حوالے سے. میں پہلے بھی اپنے پروگرام میں جو ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس ایک بڑا اچھا ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے, نیشنل ایکشن پلان. اس میں 3-4 چیزیں جس پہ ابھی ہمیں فوکس کرنا ہے. پلوامہ سے پہلے ہی ایک جو FATF میں جو ایک بات چل رہی ہے کہ وہ ایک میرے خیال میں جائز اعتراض ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے قوانین ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, ان میں جدت آنے کی ضرورت ہے, امپرومنٹ کی ضرورت ہے, اور وہ ہم کرنے جا رہے ہیں کیونکہ پیسے کا جو فلو ہوتا ہے جس کو ٹیرر فائنانسنگ بولتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے. اس کے علاوہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, جو عسکریت پسند کچھ باقی رہ گئے ہوئے ہیں, اور وہ بھی ہمارے اپنے پیدا کردہ نہیں ہیں, یہ بھی ہمیں دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جب افغان وار ہوئی تو پوری دنیا سے جہادی ہمارے اس ملک کے اندر اکٹھے کر دیے گئے, بٹھا دیے گئے, ان کی برین واشنگ ہوئی. اس کے بعد جب امریکہ بہادر جیت گیا, USS ہار گیا, اور ساری چیزیں ہمارے ساتھ تھوپ گئے اور پھر واپس چلے گئے. پھر 9/11 ہوا, اس کے بعد کے سارے حالات بھی دنیا کے سامنے ہیں. ہم نے جو نان اسٹیٹ ایکٹر سرٹن لیول پہ ہیں, اور میری اطلاع کے مطابق موجودہ جو سول اور ملٹری قیادت ہے ایک پیج پہ ہے اور بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. تیسرا کام جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ بہت ہی ایمرجنسی میرے خیال میں لائنز پہ کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہے ہماری مدرسہ ریفارمز. 30 لاکھ کے قریب سٹوڈنٹس پورے ملک کے اندر ڈفرینٹ مدارس میں ہیں, جو کہ 35,000 کے قریب اس کا فگر کوڈ کیا جاتا ہے. ان کو ہم نے اپنے جدید جو ہمارا نصاب تعلیم ہے اس میں لے کے آنا ہے. وجہ یہ کہ کل کلاں کو پھر کوئی اس طرح کا مولوی اٹھے گا, کوئی جو انتہا پسند, تو وہ چونکہ ان کے پاس وہ نالج نہیں ہے, وہ علم نہیں ہے, وہ ہماری سوسائٹی کا اس طرف ایکٹیو حصہ نہیں ہوتے, لہٰذا وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو یہ 3-4 کام کرنے والے ہیں اور امید کی جا سکتی ہے. کن کن اقدامات کی ضرورت ہے یہ اپنے اینالسٹ سے بھی جانیں گے, لیکن اس سے پہلے ایاز امیر صاحب, پاک بھارت کشیدگی میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے, ان کے کردار کی بات ہو رہی ہے, مودی کا کمپیریزن ہو رہا ہے, تو عمران خان نے 2 بار قوم سے خطاب کیا, قوم کو اعتماد میں لیا, لیکن اگر ہندوستان میں دیکھا جائے تو مودی قوم کے سامنے آنے سے گریزا نظر آئے. کیا سمجھا جائے اس کو کہ مودی اپنا بیانیہ کنٹرول کرنے میں ناکام رہا؟ دیکھیے, جیسے ایک یہاں پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ اتنے وہاں پہ چینلز ہیں اور وہ ایسے بات کرتے ہیں. وہاں کا جو زیادہ تر میڈیا ہے وہ BJP کے نیچے ہے, اور اس کا بڑا وہ ایک خوشامدانہ قسم کا رویہ ہے, اور ان کی وہ بات وہ کرتے ہیں. ایک چیز آج وہ جو ارنڈھتی رائے نے اپنے آرٹیکل میں لکھی ہے جو بہت ہی اہم ہے, کہ جو چیز پاکستان سے نہیں ہو رہی تھی وہ انڈین گورنمنٹ نے کر دکھائی ہے, کہ انہوں نے کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کر دیا ہے, انٹرنیشنلائز کر دیا ہے. آج جو بات دنیا میں ہو رہی ہے کہ یہ 2 نیوکلیئر پاورز ہیں جن کے بیچ میں بمباری ایکسچینج ہوئی ہے. 2 نیوکلیئر پاورز میں ایسے بمباری کبھی نہیں ہوئی, سن 45 سے لے کے اب تک یہ ہوئی ہے, اور اس کا کاز جو ہے, انڈر لائن کاز, وہ کشمیر ہے. یہ اس انسیڈنٹ کی مہربانی ہے کہ کشمیر کاز جو ہے اوپر عالمی سطح پر اجاگر ہو گیا. ایک اور چیز ہے کہ ہمیں زیادہ معذرت خواہانہ کشمیر, مقبوضہ کشمیر کے حالات کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہم دہشت گردی کی تنظیمیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز کہتے ہیں, وہ سارا کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ جیش محمد کی وجہ سے وہاں پہ ہو رہا ہے. برہان وانی نے کوئی ٹریننگ یہاں پہ مرید کے میں, ایسی بات نہیں ہے. وہ جو ہے وہاں پہ ظلم کا بازار ہندوستان نے گرم کیا ہوا ہے. ایک اور چیز ہے کہ جب کشمیر جنگ ہوئی تھی 47 کی, تو بہت سارے کشمیری مہاجرین پاکستان میں آئے تھے. ہر شہر میں ایک کشمیری طبقہ ہے جو کہ وہاں ووٹ بھی ڈالتے ہیں, جو ہماری ذات کشمیر اسمبلی کے ہوتے ہیں. ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہاں اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں, اس سچویشن کے ساتھ ہیں. وہ کیا جو یہاں کے کشمیری ہیں وہ وہاں کے حالات کے بارے میں خوش ہیں, جیسے فلسطینی کرتے ہیں, اپنی آزادی کے لیے کرتے ہیں, حماس کرتی ہے, تو وہ اگر کرتے ہیں تو ہمیں وہ آنکھیں بند کر کے دہشت گردی اور فلانا ڈھمکانا,
ہماری سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جو فیکٹرز ہیں جس نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو سلگائے ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہمیں ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیں بتانا چاہیے کہ بھئی یہ کیسے آپ وہ چیز کر رہے ہیں۔ دنیا کے سامنے اس رکھنا انسیڈنٹ نے اس ساری صورتحال کو زیادہ ہائی لائٹ کر دیا۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، اسی کا حوالہ دوں گی آپ کو۔ بھارتی صحافی اروندھتی رائے نے لکھا ہے کہ مودی سرکار نے کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کر دیا، اس سے گزشتہ جو حکومتیں تھیں وہ کشمیر کو اندرونی معاملے کے طور پر دیکھ رہی تھی، تو کیا لگتا ہے آپ کو بھارت اسٹریٹجک مقاصد کے حصول میں ناکام رہا ہے؟ ناکام تو ظاہر رہے ہی، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم قصوروار ہیں، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ہم نے کشمیر کے ساتھ، اہل کشمیر کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ among all the people 22 کروڑ انسانوں میں سے ہم نے کس کو چنا کشمیر کا مقدمہ لڑنے کے لیے؟ حضرت مولانا فضل الرحمان مدظ اللہ العالی کو۔ کیا یہ آدمی اس قابل ہے کہ یہ پریزنٹیبل ہو؟ کیا اس نے کبھی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا؟ اس کو پرابلم یہ ہوتا تھا وزارت کون سی لی جائے، اور ہمیشہ وہ وزارت لی جائے جس میں کوئی لیکن اب سید فخری امام کو بنا دیا گیا ہے کشمیر کمیٹی کا سربراہ۔ اب بنایا گیا نا جی، جو 10 سال ضائع ہو گئے اس سے سبق سیکھنا چاہیے نا۔ اکرم درانی کو ہاؤسنگ کی منسٹری دلا دی جائے اور نظریاتی کونسل پر ضرور اپنا چیئرمین بٹھا دی جائے، اب بھی اس کا آدمی بیٹھا ہوا۔ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ یہ بڑے دعوے کرتے ہیں سیاسی جماعتیں، ہم یہ ہیں اور ہم نے ملک کی خدمت کی اور بڑی قربانیاں دی ہیں، اور میں تو F-16 اڑا کے خود چلا جاتا، اور وہ زرداری صاحب یہ بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ مولوی فضل الرحمان among all the people، کوئی آدمی تھا، یہ مشاہد حسین کو بنا دیتے، کسی کو بنا دیتے؟ کوئی ینگ آدمی جو سمجھتا ہو، جو بات کر سکتا ہو، یہ وہاں جا کے کیا بات کریں گے؟ اردو تو ٹھیک سے بول نہیں سکتے، اور یہ وہاں جا کے لوگوں سے بات کریں گے، اور یہ دنیا کو سمجھتے ہیں، کنٹمپریری دنیا کو یہ سمجھتے ہیں۔ اور ان کا ایک آدمی کی کتنی ترجیحات ہوتی ہیں، وہ اپنے مدارس میں جا کے اپنے پولیٹیکل بنیاد کو مضبوط کرنا اور جوڑ توڑ کرنا، یہی ان کا کاروبار ہے نا۔ باقی رہ گیا مودی، دیکھو مودی کو تو اب انڈینز کریں گے جھوٹا ہے پرلے درجے کا، اس کی مثالیں دے رہے ہیں کہ اس نے کہا بہار میں سکندر اعظم آیا تھا اور یہاں سے زخمی ہو کے گیا اور مر گیا۔ وہ خدا کا بندہ، بہار کب کس وقت وہ چلا گیا؟ اور سکندر اعظم ہے کیونکہ وہ 3000-2500 سال پہلے آیا تھا، اس زمانے میں یہ ہوائی جہاز چلتے تھے، اس میں بیٹھ کے چلا گیا تھا، یہ میزائل لگ گیا تھا۔ وہ مودی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو دیکھیے ایکسپوز ہو رہا ہے، انڈینز اس کو ایکسپوز کریں گے، تاریخی غلطی وہ کر چکا ہے، لیکن اپرچونٹیز بار بار نہیں آتی ہیں۔ جو اپرچونٹی ہمیں ملی ہے اس پہ کام کرنا چاہیے، دنیا کو بتانا چاہیے کشمیر کا مقدمہ اتنا اچھا مقدمہ ہے۔ اگر یہ مقدمہ بھی نہیں لڑ سکتے، اگر کوئی وکیل بہترین مقدمہ بھی نہیں لڑ سکتا تو اسے وکالت سے دستبردار ہونا چاہیے، اپنے گھر بیٹھنا چاہیے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ حکومت کشمیر کا مقدمہ کیسے لڑتی ہے، کیونکہ سید فخری امام کو کشمیر کمیٹی کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ سلمان غنی صاحب، آپ سے اس بارے میں جاننا چاہوں گی، لیکن ابھی ہمیں بریک پر جانا ہے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے اپنے پینل کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ موجودہ حکومت کشمیر کا مقدمہ کتنے مؤثر انداز میں لڑ رہی ہے، کیونکہ کشمیر کمیٹی کا سربراہ سید فخر امام کو بنا دیا گیا ہے۔ سلمان صاحب، کتنا درست انتخاب ہے یہ؟ دیکھیں، بریک سے پہلے ہارون رشید صاحب جب کشمیر کمیٹی میں مولانا فضل الرحمان کا ذکر کر رہے تھے تو آج سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ بڑی پاپولر ہوئی ہے۔ وہ کسی منچلے نے کہا کہ فضل الرحمان کے منہ سے انڈیا کے خلاف بیان سننا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، بات یہ کہ کشمیر کمیٹی اپنا مؤثر رول ادا کر سکتی ہے، اور یہ بات درست ہے ہارون صاحب کی۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے سید علی گیلانی سے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ پاکستان کے کردار سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان ہیں۔ انہوں نے کہا جی، سید علی گیلانی۔ کلیئرلی۔ اور جہاں تک یہ سید فخر امام صاحب کی بات ہے، سید فخر امام ایک جہاندیدہ سیاستدان ہیں، قومی اسمبلی کے اسپیکر رہے ہیں، اور خاص طور پہ
भारत के माइंड सेट के वाले से ये ख़ानदान बहुत अच्छी तरह जानता है। मैं समझता हूँ कि बड़ा दुरुस्त चुनाव है। और आज देखें, कल हम बात ओआईसी की कर रहे थे, रेजोल्यूशन आ गई, ये बहुत बड़ी पाकिस्तान का क्रेडिट है। देखें, हमने बाइकाट किया है, रेजोल्यूशन बहुत अच्छी आई है ओआईसी में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी इशू जो है वो कश्मीर है। ये देखें, कशीदगी है, महाजराई है, तनाव है, कशमकश है, ये तो जारी रहेगा जब तक ये मसला जो है ये हल नहीं होगा। इस खित्ते के अंदर अमन और इस्तेहकाम की गारंटी कोई नहीं। देखें, मैं कल भी कह रहा था कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है कि दुनिया के अंदर, देखें मगरिब का दोहरा किरदार क्या है कि सूडान में भी आप हक़ खुदरादियत दे देते हैं, मशरक़ी तैमूर में भी दे देते हैं, फ़लस्तीन का और कश्मीर का मसला आता है आपको सांप सूंघ जाता है। और ये मसला आज का नहीं है। मुझे याद है ओबामा की इंतखाबी कैंपेन में ओबामा साहब कहते थे कि जनूबी एशिया का सुलगता मसला कश्मीर है, फिर आपने अपना वजन उनके साथ डाल दिया और कश्मीर के अंदर जो कुछ इन्होंने किया है, देखें एक बगावत का समा है वहाँ पर। जितनी नफरत भारतीय फौज के साथ आप उनके चेहरे देखें, और कश्मीरी उनका तसल्लुत बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। एक वक्त था कि खुद मुख्तार कश्मीर की बात होती थी, मुख्तलिफ जमातें थी। आज पूरी कश्मीर कौम उस वादत पे मुतहिद है कि हमने भारतीय तसल्लुत बर्दाश्त नहीं करना। मेरा ख्याल है आलमी बरादरी को असल इशू की तरफ आना चाहिए। कशीदगी वाला सिलसिला तो चलता रहेगा चूँकि उनका एक माइंड सेट है, इंतहा पसंद है। एक बात में जो अभी खावर ने जिक्र किया, जब वो नॉन स्टेट एक्टर्स की बात कर रहे थे, भाई हमने तो निविश्ता दीवार पढ़ा, नॉन स्टेट एक्टर्स की हमने कमर तोड़ के रख दी। मैं साथ ही सोच रहा था कि हम तो नॉन स्टेट एक्टर्स की कमर तोड़ रहे हैं कि भारत के अंदर जो स्टेट एक्टर्स हैं वो इंतहा पसंद हैं, वो शिद्दत पसंद हैं, उनके हाथ में न्यूक्लियर है, उनके हाथ में वेपन्स हैं, उनसे बचना, उस माइंडसेट से बचना चाहिए। और बात है कि जब दो न्यूक्लियर पावर के दरमियान इशू हो तो फिर आलमी बरादरी को सिर्फ बयानात से काम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कुछ करके भी दिखाना होगा। लेकिन इससे पहले ओआईसी की बात हो रही थी खावर, यकीनन कुरैशी साहब का बायकॉट करना काम दिखा गया। आज जो करारदाद मंजूर हुई है उसमें ये कहा गया है कि जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है और भारतीय दरअंदाजी पर तशवीश का भी इजहार किया है। तो सिफारती सतह पर कामयाबी है ये हमारी? जी बिल्कुल, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, काफ़ी मुस्बत जिसे कह सकते हैं। लेकिन मरियम, इस पे मेरी राय ये है कि देखें, अगर हमने सऊदी अरेबिया से 6 अरब या 9 अरब ना लिए होते, अगर हमने यूएई से हमें इतने पैसों की ज़रूरत ना होती, तो क्या फिर भी ओआईसी हमें इग्नोर कर पाता या हमारे एतराज़ को इग्नोर कर पाता? लेकिन बड़ी मेहरबानी उनकी, उन्होंने ये जो मसला है इस खित्ते का, जिसकी वजह से ये खित्ता एक न्यूक्लियर एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ, उसका कम से कम उनको इदराक हुआ और उन्होंने अपने बयानिए के अंदर इस चीज़ को लिखा है। और ऑलरेडी ओआईसी के फोरम के ऊपर ये चीज़ एक मुतफ़िका कंसेंसस के तौर पर ली जाती है कि इस खित्ते का सबसे बड़ा मसला कश्मीर है। बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, देखें मरियम, ये जो क्राइसिस हुआ है ना, इसमें 3-4 बड़ी मोटी मोटी चीज़ें हुई हैं। नंबर 1, जो बात कर रहे थे सलमान गनी साहब, कि मोदी का जो चेहरा है ना, जो वार मोंगरिंग वाला, वो बेनकाब हो रहा है। और कौन बेनकाब कर रहा है? खुद इंडियन जो मीडिया है, इंडिया के अंदर जो थोड़ी अक्ल और दानिश रखने वाले लोग हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं और बड़े भरपूर तरीके से कर रहे हैं। दूसरा क्या हुआ कि खुद जिस अरुंधति राय ने भी अपने कॉलम में भी लिखा है, जिसकी तरफ हारून साहब और अयाज अमीर साहब इशारा दे रहे थे खास तौर पर, कि कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया है। वो इशू जो कि बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया ये कहता है कि ये हमारा आपस का बायलैटरल इशू है। अब दुनिया के तमाम बड़े अखबारात, तमाम बड़े थिंक टैंक्स में एक ही चीज़ डिस्कस हो रही है, वो ये है कि कश्मीर इशू है, जब तक वो हल नहीं होगा पाकिस्तान इंडिया के मामला बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। और तीसरी बात, देखें कश्मीर के अंदर जो हालात और वाक़यात चल रहे हैं, उसकी वजह से ये जो सारा क्राइसिस हुआ, पूरी दुनिया को ये भी पता चल गया है कि पाकिस्तान जो तस्वीराती तौर पर बहुत अहम है और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस बैटल हार्डन है, और इनकी तरफ हमने बिल्कुल कोई इशारा कि आंख उठा के भी नहीं देखा, और ये जो हमने करके दिखाया वो मेरे ख्याल में इससे बेहतर हो नहीं सकता। और एक वन लास्ट पॉइंट, मेरे ख्याल में ये भी बहुत अच्छा हो गया है कि इस क्राइसिस की वजह से अब हर बंदा, हर जो मोतबर बंदा जो सोचने समझने वाला है, और दुनिया के अंदर जो कॉलम लिखे जा रहे हैं, वो हमारी लीडरशिप के हवाले से कि कितने फहमो फरासत से हमने इतने बड़े क्राइसिस को इसको टैकल किया है और हमने अमन की बात की है, अंदरूनी इख्तिलाफात को भी भुला दिया गया। खबर अयाज साहब, आपकी जानिब आऊंगी कि पाक भारत कशीदगी में एक ये चीज़ सामने आई कि भारत में तकसीम दिखाई दे रही है और पाकिस्तानी सियासी क़ुव्वतें हम आहंग है। इसका क्रेडिट किसको देंगे आप? सब पहला क्रेडिट तो ये है कि 65 के बाद एक बार फिर अपनी एयरफोर्स को सल्यूट हमें करना चाहिए। बिल्कुल, कमज़ोरों का वाली वारिस कम अज़ कम इस दुनिया में कोई नहीं होता।
یہ 2 جہاز نہ گرائے جاتے تو نہ OIC سے کوئی آپ کو سپورٹ ملنی تھی. یہ جو امریکہ کا کردار ہے، جس دن بالاکوٹ پہ حملہ ہوا، جان بولٹن جو ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، اس نے کہا کہ انڈیا کو سیلف ڈیفینس کا حق حاصل ہے، مطلب ہم پہ حملہ رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہو رہا ہے. وہ تو 2 جہاز جو گرائے گئے اور ہم نے جو فوری حملہ کیا، اس سے تشویش بڑھی کہ 2 نیوکلیئر سٹیٹس. ہماری جوابی کارروائی نہ آتی تو کسی نے 2 نیوکلیئر سٹیٹس کی بات نہیں کرنی تھی. تو یہ ایئر فورس کا کریڈٹ ہے، حملہ بھی انہوں نے کیا اور پھر ڈاگ فائٹ میں 2 جہاز گرا دیے، پائلٹ بھی پکڑا گیا. یہاں پہ کارروائی ہو رہی ہے، ان کا ایسٹرن کمانڈ کا جو ایئر فورس کا سربراہ ہے اس کو سبکدوش کر دیا گیا. مطلب اتنا ان کی کامیاب حکمت عملی رہی ہے. تو یہ جو ہے یہ کامیابی اس لیے ہوئی کہ سب کچھ ہے، پھر یہ سب کچھ ٹھیک ہوا. وہ نہ ہوتا تو ہم بے شک سفارتکاری اور انٹرنیشنل ڈپلومسی اور OIC کرتے رہتے، کسی نے ہمارا کان نہیں دینا تھا. تو آج پھر میں کہہ رہا ہوں 65 کے بعد ایئر فورس کو سلام کرنا چاہیے کہ ان کا کردار کیا رہا ہے. لیکن ایک بات ہے، کلاشنیکوفیں آپ لہرائے رکھیں، جیبیں آپ کی خالی ہو تو کوئی کام نہیں ہے. ایٹم بام F-16 اپنی جگہ، کوئی تھوڑا سا اپنے حالات ابھی ہمیں ٹھیک کرنے چاہیے، کوئی مضبوط ہو، ایکسپورٹس بڑھیں. یہ چوری چکاری جو ہے بہت حد تک میرا خیال ہے اقدامات لیے گئے ہیں کہ ان کو بند کیا گیا ہے قومی سطح پہ. ہمیں اس کو ایک نئے آسمانوں سے سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ایک یہ موقع ملا ہے کہ ہم ایک نیا موڑ ہمارے سامنے آیا ہے، اس سے فائدہ اٹھا کے آگے کی طرف جائیں. جس قسم کا پاکستان 1965 سے پہلے تھا، ہر شعبہ ہائے زندگی میں ہم ہندوستان سے آگے تھے. 65 سے پہلے 65 کی جنگ نے بہت نقصان میں پہنچایا. وہ جو ہے کاش اس قسم کا پاکستان جو ہے واپس آئے تاکہ دنیا کو چھوڑے، ہمارے دل جو ہیں فخر سے بھر جائیں اپنی اچیومنٹس کو دیکھ. لیکن ہم تو پھر بھی امن کی بات کر رہے ہیں، بارہا امن کی بات کی جا رہی ہے. ہارون صاحب، معیشت کا خوف بھارت کو کیوں نہیں ہے؟ جب جنگ کی باتیں کی جاتی ہے تو پورا خطہ متاثر ہوتا ہے. بھارت کی معیشت اچھی ہے نا جی، خوف تو انہیں بھی ہے. لیکن جب یہ طیارے گرے تو عالمی مارکیٹ بھی گر گئی تھی اور کتنے غیر ملکی سرمایہ کاروں نے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی نہیں ہونا چاہیے. جوہری جنگ ہو گئی تو دنیا باقی نہیں بچے گی. جوہری جنگ کا مطلب کیا ہے؟ ایٹمی جنگ کا مطلب کیا ہے؟ موسم بدل جائیں گے، برفانی دور میں داخل ہو جائے گی دنیا، فصلیں نہیں ہوگیں گی، دنیا کی 2 ارب آبادی کم از کم بھوک سے مر جائے گی، تباہی ہوگی. یہ جو وہ پتھر کے بنے ہوئے دل ہیں ان کے. یہ اس لیے تھی خوف کا بیلنس پیدا کیا جائے تاکہ جنگ نہ ہو. یہ جنگ کے لیے نہیں ہوتے، جنگ روکنے کے لیے ہوتے ہیں. دنیا اس کے متحمل نہیں ہو سکتی. معیشت دیکھیے نا ان کی بہتر ہے. وہاں جو ریشو ہے میرے خیال میں 15-16% یا اس سے بھی کچھ زیادہ ٹیکس کلیکشن کا. ہم مجرم ہیں اس قوم کے، تاجر، FBR والے، اور سب سے زیادہ تو یہی بڑے مجرم ہیں. دیکھیے ضیاء-ال-حق کے زمانے میں 16% تھا، اب کیوں نہیں ہو سکتا 16%؟ FBR نے برباد کیا ہے اس ملک کو. اس کی تشکیل نو ہونی چاہیے بڑی احتیاط اور سلیقے کے ساتھ. بزنس ایسی چیز ہے، اس کو اگر ذرا سی بے احتیاطی آپ کریں تو وہ تباہ ہو جاتا ہے. اور تاجروں کے ساتھ انٹریکشن بھی ہونے چاہیے وزیر اعظم کا، انہیں سمجھانا بھی چاہیے. اور جو بڑے ڈیفالٹر ہیں جرائم پیشہ، انہیں پکڑنا چاہیے چند ایک کو صحیح موقع پہ اور صحیح طرح سے، جو اسٹیبلش مجرم ہو، جو پیسہ ملک سے باہر بھیجتے ہیں خاص طور پہ ان کو. اور نئے یہ کوئی 1000 کے قریب آدمی ہیں جو سروے ہوئے ہیں کہ جو ٹھیک ٹیکس پے کرتے ہیں بڑے بزنس مین میں سے، اور انہی میں سے بعض پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. لاہور میں بعض افسوسناک واقعات ہوئے ہیں، اور ایک خاتون افسر ہے، میں نام نہیں لینا چاہیے، اس نے 50 لاکھ روپے کا آدمی سے مانگے. پچھلے ہفتے کا 2 ہفتے پہلے کا واقعہ، وہ آدمی چھوڑ کے امریکہ چلا گیا. تو یہ FBR جو ہے اس کی تشکیل نو بہت ضروری ہے سلیقے کے ساتھ. یہ چیزیں راتوں رات نہیں ہوتی. اور نہیں ہے، میرے دوست ہیں، مجھے بڑا ان کا احترام ہے، اسد عمر، ان کے بس کی نہیں ہے FBR. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ وہ انہیں یہ سمجھ ہے کہ پرائیویٹائزیشن، وہ پرانے جو 70s 80s کے خیالات ہیں اس کے وہ زیر اثر ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کے بغیر کوئی گزارا نہیں. ہمارا 200 سے 300 روپے ٹھیکیداری نظام میں جا رہا ہے فالتو، اور 700-800 ہزار روپے یہ سرکاری اداروں میں جا رہا ہے. 150-200 روپے ارب کی بجلی چوری ہوتی ہے. خدا کے واسطے اس کو بند کریں. اور یہ ساری دنیا میں سول اداروں کے ذریعے ترقی ہوتی ہے. ہمیں تو کوئی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، 1000 بچا لیں. اور اگر ہم
ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے ذریعے 2 کروڑ آدمی ہمارے ہاں کوئی ایسے ہیں جنہیں تربیت کی ضرورت ہے. دنیا کو تربیت یافتہ کارکنوں کی بہت ضرورت ہے. اس پہ پرائیویٹ اداروں کو لانا چاہیے, سیمی گورنمنٹ ادارے بنانے چاہیے. وہ ذوالفقار چیمہ کچھ کر رہا تھا, اس کو جانے دیا, کسی نے روکا نہیں. کام کے آدمی کو روکنا پڑتا ہے. ہم اپنا گھر ٹھیک کر لیں, ہماری معیشت ٹھیک ہو, کوئی ہمیں خطرہ نہیں. اقبال نے کہا تھا فطرت کا تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ٹھیک ہے سلمان صاحب, آپ کا بھی اس پر پوائنٹ آف ویو چاہوں گی, لیکن ابھی بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو آپ سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاک بھارت کشیدگی میں پاکستان کے کردار کو دنیا نے سراہا. اب اس تاثر کو عالمی سطح پر قائم اور برقرار رکھنے کے لیے مزید کیا کرنا ہوگا سلمان صاحب؟ دیکھیں مریم, جہاں سے بریک آئی تھی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے اندر بھارت کے جارحانہ طرز عمل کے خلاف جو اتحاد اور یکجہتی کی فضا ہے, اس نے نہ صرف پاکستان کے اندر استحکام پیدا کیا ہے, یہ ہماری اصل طاقت بنی ہے. میرا خیال اس کو جب آگے لے کے جانا ہے تو پھر ہمیں معاشی مضبوطی کی طرف بڑھنا پڑے گا, ہمیں اقتصادی استحکام لانا پڑے گا, ہمارے ہاں جو ادارہ جاتی کیفیت ہے وہ ختم کرنی پڑے گی. اور اس پہ اس پہ معیشت پر بھی ایک چارٹر کی بات خود شہباز شریف صاحب نے کی تھی. میرا خیال انہیں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. پاکستان سب کا ہے, پاکستان دفاعی اعتبار سے اپنی مضبوطی جو ہے وہ ثابت کر چکا ہے, لیکن اصل بات اگر آپ پاکستان کو آگے لے جانا ہے تو وہ معاشی مضبوطی ہوگی. معاشی مضبوطی ہوگی تو لوگوں کی حالت زار میں بہتری ہوگی, ان کی زندگیوں میں اطمینان آئے گا. اور بریک میں مجھے ایک نوجوان کا یہ ایک میسج آیا ہے کہ آپ جب کشمیر کی بات کر رہے تھے, یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی پہ وہاں پر پابندی کیوں لگی. تو بات ہے کہ جماعت اسلامی کے خلاف کریک ڈاؤن جو کیا گیا, ان کے سینکڑوں لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے کہ اس طرح کی پابندیاں جو ہے کارگر ہوتی ہیں. جماعت اسلامی کا جرم یہ ہے کہ اس نے کشمیر کاز کے لیے نوجوانوں کے اندر ایک تحریک پیدا کی ہے, کہ ایک جدوجہد کا جذبہ پیدا کیا ہے. اب وہ جو ان پہ پابندی کا عمل ہے وہ معاملہ اب رکنے والا نہیں ہے. یہ دیکھیں, یہ جو کشمیر کاز پہ کریڈٹ کشمیری قوم کا ہے, ساری قوم وہاں پر متحد ہے, لہٰذا بھارت کا تسلط وہاں سے ٹوٹنا ہے. اور ان کا دیکھیں, یہ کوئی کسی کی حکمرانی کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی زمین کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آزادی کا مسئلہ ہے, ان کے مستقبل کا انحصار ہے. اور عالمی برادری کو اس لیے پیچھے کھڑے ہونا پڑے گا کہ ریزولیشن ان کی ہیں. صرف جرم یہ ہے کہ یہ بیچارے مسلمان ہیں, یہ کشمیری ہیں, کہ آپ ہر سطح پہ تو اپنا کرتے ہیں. مودی سرکار کو بھی سمجھنا ہوگا کہ جو تحریک زور پکڑ گئی ہے ابھی روکنے والی نہیں ہے. مودی صاحب تو نوشتہ دیوار آدھا تو پڑھا جا چکا ہے. میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ جو بساط انہوں نے بچھائی تھی اپنی انتخابی جیت کے لیے, وہی ان کی سیاسی موت کا باعث بنے گی. بالکل. خاور, آپ کی جانب آؤں گی, وقت کی قلت ہے, ون لائنر آپ سے لینا چاہوں گی. اب مودی کے پاس کیا آپشنز بچتے ہیں؟ پاک بھارت کردار کی بات ہو رہی ہے, انتخابات آنے والے ہیں اور اختیارات منتقل ہو جائیں گے الیکشن کمیشن کو, تو اب امن کو موقع نہ دینے کے سوا کیا آپشن بچتا ہے؟ یہ میرے خیال میں انڈین عوام کو سوچنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. الیکشنز وہاں پہ آنے والے ہیں 2 مہینے کے اندر. اب ان کا فیصلہ ہے کہ کیا وہ مودی جیسے ہی شخص کو چاہیں گے کہ وہ ان کا پرائم منسٹر رہے, وار مونگر ہے, جنگوازم کو پھیلاتا ہے, وہاں پہ مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دیتا ہے, یہ ان کا فیصلہ ہے. لیکن مریم, جو ہمیں دیکھنا ہے نا, جو ہم بات کر رہے, ہمیں ہرگز نہیں بھولنا کہ مولانا فضل الرحمان کو 10 سال تک کس نے رکھا. ہمیں ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ اس ملک کو بینکرپسی تک کس نے پہنچایا. ہمیں ہرگز نہیں بھولنا کہ اس ملک کے اندر اس وقت جو غربت ہے اس کے پیچھے کون سے محرکات تھے, ان کا بھی تدارک کرنا ہے. اور جس کی طرف ہارون صاحب نے اشارہ دیا کہ ہمیں اب جو موجودہ حکومت ہے اس کو اصلاحات کی طرف جانا ہے. اور اگر یہ واقعہ نہ ہوتا, یہ پلوامہ عملہ, اس کے بعد تو میری اطلاع کے مطابق کافی چیزیں ایاز صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. بال اب مودی کے کورٹ میں ہے, بال اب مودی کے کورٹ میں ہے. امن کی بات نہیں ہوتی تو پاکستان کیا کرے گا؟ ایک چیز اچھی ہوئی ہے, ہم نے اپنے سروں پہ ہندوستان کو سوار کیا ہوا تھا, ساری چیزیں ہندوستان کے تناظر سے دیکھتے تھے. آج جو ہے ہندوستان نے اپنے سر پہ پاکستان کو سوار کر لیا, اور ہر جگہ پاکستان, پہلے کہتے تھے فیلڈ سٹیٹ, ڈس فنکشنل سٹیٹ, کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے. اس کرائسس میں دیکھیں ہر جگہ کیا پاکستان پاکستان پاکستان. تو یہ بات اچھی ہے, بس اس کو اپرچونٹی بنا کے اب آگے کی طرف جانا چاہیے, ماحول ٹھیک کرنا چاہیے. جماعت اسلامی سے بھی بالکل ہاتھ جوڑ کے
वहाँ पे तो आप ये तो करें उसी स्टाइल में जो आपने हाथ जोड़ा यहाँ जैसे पे- मोदी यहाँ- साहब जोड़ रहे हैं। यहाँ पे जो आप वो डंडे लेके और वो करके थोड़ा वो थोड़ा आप रुक खोल जाए, के। माहौल पाकिस्तान का बेहतर होना चाहिए। तो उनसे भी हुजूर मतलब वो उधर की वो- जमात इस्लामी की वो बात कर- हुई है, इधर वो वालों से करते- तो चले। ठीक है हारून साहब, बॉल अब मोदी के कोर्ट में है, अब भी वो अमन की बात नहीं देखिए करते तो जी, पाकिस्तान मोदी क्या को करे? छोड़िए, बात यह है कि 10-12 उसके आस्पेक्ट हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर के। उसकी तारीख़ है, वहाँ तशद्दुद है, ख़वातीन के साथ ज़्यादती है, फसलें और मार्केटें जलाई जाती हैं, लोग गिरफ़्तार किए जाते हैं, सियासी लीडरों को पाबंद सलासिल किया जाता है। उस पे ये अपना बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कलीशे क्या है, नस्ल कुशी है, कत्ल आम है, उस पे बयानियाँ तैयार करने चाहिए वजारत ख़ारजा को। डेटा उसका मौजूद है, उन्हें थपकी देनी चाहिए, बड़े बासलाहियत लोग हैं। और एक कैंपेन सस्टेन तवीलुल मियाद कैंपेन डेवलप करनी चाहिए। जो मौका मिला है उसको कभी ज़ाया नहीं करना चाहिए। दुनिया में मेहनत से, रियाजत से, जनाब रसालत में आपने फरमाया जद्दोजहद से अफजल कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल, उससे कोशिश करके बतदरीज हमारा जो इमेज था वो एक दहशतगर्दी के हवाले से, खुदा का शुक्र है कि वो तहलील हो रहा है। इसी पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहिए। इंशाअल्लाह आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी लाएंगे अगर हम इसी मुस्बत अंदाज़ फ़िक्र पर रहे, एक इमोशनल बैलेंस के साथ चलते हैं। ठीक है सलमान साहब, वन देखिए बात यह कि कश्मीर पे आलमी रायमा को मुनज़्ज़म करने के लिए पार्लियामेंट के वफूद अच्छे लोगों पे, जो कश्मीर काज को जानते हों, जो कश्मीरियों का जी। इशू जानते हों, वो जो वफूद है बाहर भेजने चाहिए। जिसमें जब तक अपोजिशन के लोग भी। अपोजिशन के लोग भी होंगे जी। ये अपोजिशन लीडर ने भी ठीक वैसे है, ये ये सजेशन तजवीज़ दिया दी गई है इससे और- आलमी रायमा को यकीनन हमवार किया और जाएगा। फखर इमाम साहब से उम्मीद भी है कि वो करें। बिल आखिर आलमी रायमा ही मैटर करेगी और कश्मीरियों को आज़ादी मिलनी है। अच्छी उम्मीदें वाबस्ता की गई और उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमारे पैनल की माहिराना राय आपने जानी। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिएगा। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.